अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड थैंक यू फॉर नॉट कंप्लीटिंग द टारगेट। हम अपनी औकात पर वापस आ गए हैं। उतनी ही किस्त है जितनी डेली आती थी। चलते हैं आज की किस्त की तरफ। आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 223 पार्ट 2। जंगल के दरख्तों पे रात उतर आई थी और अब हाथ को हाथ सुजाई नहीं देता था। अंधेरा हद से ज़्यादा बढ़ गया था और सेकंडों की सर सर से रूह कांप जाती थी। इरफान का हाथ राबिया ने मजबूती से थाम रखा था। वो जब भी चलते उन्हें लगता वो घूम फिर कर वहीं उसी जगह पर आ गए हैं। उनके सारे रास्ते एक जगह पर आकर ख़त्म होते थे। राबिया रोने लगी थी। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, प्लीज़ कुछ करो। तुम्हें खुदा का वास्ता, मैं इस तरह की मौत नहीं चाहती। वो कांप रही थी। इरफान के वजूद से लिपटती वो उसमें छुपने को हो रही थी। इरफान को उस पर तरस आया, जबकि उसकी खुद की भी अच्छी खासी लगी हुई थी। लेकिन वो मर्द था और मर्द को इस मामले में जितनी मर्जी फटी हो, जाहिर यही करना पड़ता है कि वो ठीक है। इस वक्त इरफान भी यही जाहिर कर रहा था कि वह नॉर्मल है। हम यहाँ से निकल जाएंगे। काश राबिया उसकी बात पर यकीन कर पाती, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। उसे इरफान का ही सहारा था, इसलिए उसने बेबस खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो अपना चेहरा उसके सीने में छुपाकर सिसक रही थी। हमें पहले तो यहाँ से किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ हम ये रात हिफाजत से गुजार लें, ताकि सुबह रोशनी में हमें कुछ खाने को भी मिल जाए और हम देख भाल कर यहाँ से निकल जाएं। वो राबिया को हौसला देता उसको अपने साथ लगाए आगे की जानिब बढ़ रहा था। जैसे जैसे कदम आगे जा रहे थे, गुर्राहटें, भेड़ियों की हू हू और न जाने किस किस जानवर की आवाज़ सुनाई देती थी। राबिया का दम निकल रहा था। वो लोग कुछ देर चलते रहे, तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। इरफान का दिल इतनी तेज़ी से धड़का कि वो पसलियां तोड़कर बाहर गिरने को हो गया। राबिया उससे मज़ीद लिपट गई। कौन कौन है? इरफान ने अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू करते हुए कहा, लेकिन जवाब ना आया। उसके होंठ खुश्क पड़ गए थे। तैरगी में डूबे दरख्त उन पर झुकते आ रहे थे। चिमगादड़ उड़ रहे थे, उनकी जान ले रहे थे। इरफान ने फिर से कहा, कौन है? वो अब की बार बेबसी भरे गुस्से से चिल्लाया था। एक पल को उसका दिल किया वो धाड़ कर कहे कि जो भी है, कोई जानवर या भूत, तो उन्हें मार दे। ऐसे वो डर डर कर कब तक फिरते रहेगा? उसके तस्वुर में बस जिन या जानवर ही थे। इंसानों का तो वो तस्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन वो इस वक्त चौंका जब उसने एक छलांग लगाकर अपने सामने नमूदार होने वाले लंबे तड़ंगे घुंघरियाले बालों वाले और मोटी मूछों वाले आदमी को देखा, जिसने जीन्स पैंट और ऊपर जैकेट पहनी हुई थी। उसके घुंघरियाले बाल शानों तक के थे। तभी उसने हाथ में मौजूद मोबाइल की लाइट रोशन की और उन दोनों पे रोशनी डाली, तो वो दोनों उसकी निगाहों के सामने वाजे हो गए। इतने अंधेरे में अचानक से रोशनी आ जाने पे उनकी आंखें चुंधिया गई थी। उन्होंने आंखों को ढांपा था। वो लोग अब भी उस मर्द को नहीं देख पा रहे थे। प्लीज़ हमारी मदद करो। इस जंगल में किसी इंसान का मिल जाना एक मौजज़ा था। राबिया ने फौरन कहा था। वो आगे आ गई थी। उस मर्द ने रोशनी राबिया पे ऊपर से नीचे तक डाली। फिर उसने रोशनी का रुख अपने चेहरे पे किया। वो संजीदा चेहरे वाला आम नकूश का मर्द था। राबिया को लगा था कि वो कोई जंगली होगा, लेकिन वो आम इंसान था जिसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने भारी आवाज से पूछा। उसकी भूरी आंखें राबिया पे जमी थी। राबिया जज्बस सी हुई। हम यहाँ उसकी बात को इरफान ने मजीद बढ़ाया। हम यहाँ फंस गए हैं, रास्ता भूल गए हैं।
ہمارے پیچھے ڈاکو لگ گئے تھے، تو گاڑی وغیرہ چھوڑ کر ہم اس جنگل میں چھپ گئے۔ اب ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہاں جائیں۔ ہم چل چل کر تھک گئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کہاں جائیں۔ پلیز پلیز ہماری مدد کرو۔ اس نے رابعہ کا ہاتھ تھام کر دباؤ دیا کہ وہ اس کی ہاں میں ہاں ملائے۔ رابعہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ ہاں، ہم راستہ بھول گئے ہیں، انہوں نے ہمارا سب کچھ چھین لیا، پلیز ہماری مدد کرو۔ وہ منت کرتے لہجے سے گویا ہوئی تھی، اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش بھی شامل تھی۔ وہ مرد انہیں کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر وہ بولا، تم اس کے کیا لگتے ہو؟ اس نے سوال عرفان سے کیا تھا۔ عرفان نے فوراً بتایا، میں اس کا شوہر ہوں۔ اس مرد نے سر ہلایا، پھر وہ مڑ گیا۔ میرا نام جاوید ہے، میرے پیچھے آؤ، ہم یہاں کیمپنگ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہمارے کچھ دور خیمے ہیں، تم لوگ وہاں رک سکتے ہو۔ صبح ہوگی تو ہم تمہیں شہر بھیج دیں گے۔ وہ کہہ کر سوکھے پتوں پہ قدم رکھتا، چرچراہٹیں پیدا کرتا، بتاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنے اندھیرے اور نا امیدی سے بھرے اس جنگل میں یہ روشن شمع تھی جسے خدا نے ان کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ انہیں یقین نہیں آیا، انہیں مدد مل گئی ہے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتے جلدی جلدی اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ کچھ دیر چلتے رہنے کے بعد وہ آدمی ایک طرف رکا تھا۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا، وہاں میرے دوست ہیں، وہ رہی ہماری رہائش۔ رابعہ اور عرفان نے بیک وقت اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہاں خیمہ لگا ہوا تھا، لکڑیاں سلگی ہوئی تھیں اور ان کے گرد دو اور آدمی بیٹھے تھے جن کی پشت رابعہ وغیرہ کی جانب تھی۔ وہ کچھ بھون رہے تھے، دھواں آگ سے اٹھتا آسمان میں مدغم ہو رہا تھا۔ جاوید انہیں بتا کر اس جانب بڑھ گیا تھا۔ رابعہ اور عرفان بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گئے تھے۔ جیسے جیسے وہ ان خیموں کے قریب آ رہے تھے، ان کے وجود میں جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ لوگ جب خیمے کے قریب آئے تو جاوید نے اپنے دوستوں کو آواز دی، حیدر اور راشد، دیکھو مہمان آئے ہیں۔ وہ دونوں آواز پہ چونک کر پلٹے، ایک لمحے کو حیران ہوئے، پھر سر کو ہلا کر کھڑے ہو گئے۔ جاوید انہیں مزید بتا رہا تھا، یہ لوگ راستہ بھول گئے ہیں، ڈاکوؤں نے ان سے سب کچھ لوٹ لیا ہے۔ آج رات یہ ہمارے مہمان ہیں، انہیں کچھ کھلاتے ہیں، پھر یہ کیمپ میں آرام کر لیں گے۔ صبح جب ہوگی تو ہم انہیں شہر پہنچا دیں گے۔ رابعہ کا دل خوشی سے بھر گیا۔ راشد اور حیدر انہیں تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تم نے تسلی کی ہے یہ لوگ ٹھگ نہ ہوں؟ حیدر بھی اور راشد جاوید جیسی قامت کے ہی تھے، ان کے بھی بال بڑے بڑے تھے اور چہرے پر سنجیدگی بے حد نمایاں تھی۔ حیدر نے پریشانی ظاہر کی تو عرفان نے فوراً کہا، نہیں، ہم لوگ ٹھگ نہیں ہیں، ہم لوگ بس مجبور ہیں، ہماری مدد کریں، ہمیں بس آج کی رات یہاں گزارنے دیں۔ جاوید نے عرفان کے شانے کو تھپکا۔ وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے، شکی سا، تم اس کی باتیں انسنی کرو، بس بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ وہ کہہ کر کیمپ میں گیا، وہاں سے پلیٹیں لے کر آیا اور جو ان کے پاس بنا ہوا تھا وہ انہیں پلیٹوں میں نکال کر دے دیا۔ وہ مرغی تھی یا خرگوش، وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے، بس انہوں نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ لوگ بہت بھوکے تھے اور پھر کھانا بھی معیاری تھا۔ وہ لوگ جلدی جلدی اپنا کھانا ختم کر چکے تھے۔ راشد نے انہیں مسکرا کر دیکھا، یہ میرا کیمپ ہے، تم اس میں جا کر آرام کر لو۔ میاں بیوی ہو نا؟ اس نے پوچھا تو رابعہ نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، تم لوگوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے تم دونوں بہت تھکے ہوئے ہو، جاؤ آرام کر لو۔ رابعہ اور عرفان کیمپ میں چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ تینوں سلگتی آگ کے گرد بیٹھ گئے تھے اور اپنے شکار کو ایک بار پھر بھوننے میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان کے چہروں پر اب بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ منصور صاحب اس کا اسٹڈی میں انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو انہوں نے اسے اپنے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔
منصور صاحب کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر انہوں نے گلا کھنکار کر بات کا آغاز کیا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت کس فیز سے گزر رہے ہو، اپنی ماں کو یوں کسی اور مرد کے ساتھ دیکھنے میں۔ جانتا ہوں کتنا برا اور شدید صدمہ ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا۔ شایان کے اس ذکر پہ اعصاب تن گئے۔ وہ جو حالہ خوشی کا اس کے گرد تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے، وہ چٹخ گیا۔ وہ حقیقت میں لوٹ آیا تھا۔ اس کے لب بھنچ گئے تھے، آنکھوں میں اشتعال ہلکورے لینے لگا۔ منصور صاحب اس کے بدلتے تاثر دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پر وہ عورت بہت سال پہلے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تب وہ تمہیں ساتھ لے کر گئی تھی۔ میں نے تب بھی یہ نہیں چاہا تھا کہ تم اس کے ساتھ رہ کر خود کو برباد کرو۔ میں نے اسے بہت بھاری رقم بھی آفر کی تھی، جسے وہ لے کر مکر گئی تھی۔ اس نے مجھ پہ کیس فائل کر دیا تھا تم دونوں کی کسٹڈی کے لیے۔ میں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ تم دونوں میرے پاس آ جاؤ، لیکن تب میں کیس نہیں جیت سکا تھا۔ میں اس دن بہت پچھتایا تھا۔ میں جانتا تھا اور ڈرتا تھا کہ وہ عورت تمہیں اپنا جیسا بنا دے گی، کسی کی پرواہ نہ کرنے والا، چیخنے چلانے والا، جس پہ کنٹرول غصے کا ہوتا ہے، جو اپنے آگے کسی کو نہیں دیکھتا۔ وہ اتنا کہہ کر رکے، سانس بھرا، پھر مزید بولے، لیکن تم ایسے نہیں بنے۔ تم نے جب نمل سے شادی کی، میں اسی دن جان گیا تھا کہ تم اپنی ماں سے مختلف ہو۔ تم اس پہ نہیں گئے۔ تم محبت کرنا جانتے ہو، تمہیں بدلہ نہیں چاہیے۔ تمہارے ساتھ برا ہوا، لیکن تم اچھا کرنا چاہتے ہو۔ تم نمل سے صرف وفا چاہتے ہو۔ تمہیں ایک فیملی بنانی ہے جس میں تم خوش رہ سکو، اور اب تمہاری فیملی بن رہی ہے۔ شایان، تم نے آج جو خبر سن کر آئے ہو وہ چھوٹی نہیں ہے۔ ان کے لبوں پہ مسکان دوڑی تھی۔ شایان کے جلتے اعصاب پہ اوس برسنے لگی۔ اس کے تصور میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں آنے لگیں، تو وہ زیبا کو بھولنے لگا۔ شایان، میں چاہتا ہوں تم اس عورت کو ایسے بھول جاؤ جیسے وہ تمہاری زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں۔ میں جانتا ہوں لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے، لیکن ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ بہت تیزی سے چل رہی ہے، اسے ٹھوکر لگے گی۔ تمہیں پتہ ہے شایان، اس کے گھر والوں نے اس کی شادی مجھ سے کیوں کی تھی؟ انہوں نے رک کر شایان کو دیکھا۔ شایان نے نگاہیں اٹھا کر ان کی جانب نظریں کی۔ وہ چپ تھا۔ اس نے کبھی یہ سوچنے یا پوچھنے کا نہیں سوچا تھا۔ منصور صاحب کے چہرے پر ایک پراسراریت اور اداسی تھی، جیسے وہ کوئی بھید بتانے جا رہے ہوں۔ نہیں۔ شایان کے جواب پر انہوں نے سر ہلایا، اپنا ہاتھ میز پر رکھے اور گہرا سانس بھر کر بولے، کیونکہ تمہاری ماں ایک اونچے خاندان سے تھی۔ اس کی رگوں میں رائل خون تھا۔ وہ لوگ نسلی لوگ تھے۔ ان کا تعلق برے صغیر کے بادشاہوں کے خاندان سے تھا، اور میں ان کی طرح اونچے نسب کا تھا۔ ہم دونوں ہم پلہ تھے، اس لیے تمہاری ماں کو مجھ سے بہایا گیا تھا۔ تمہارے نانا چاہتے تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی انہی کے خاندان کی طرح رائل خاندان میں جائے، تو انہوں نے مجھے تلاش کیا تھا۔ ہمارے ہاں رشتے بڑی مشکل سے ہوتے تھے، کیونکہ ہم پلہ ملتے نہیں تھے، لیکن ہمارا جوڑ بن گیا تھا۔ ہماری شادی ہو گئی۔ ہم اچھے حالات میں تھے، لیکن ہوس کی پوجا انسان کو اندھیرے اور بربادیوں کی طرف دھکیلتی ہے۔ وہ آسمان پہ رہ کر زمین چاہتی تھی، تو اس نے اپنا مقام گرا لیا۔ وہ راغب سے ملنے لگی۔ وہ اتنا کہہ کر ایسے رکے جیسے انہیں اس ذکر سے تکلیف ہو رہی ہو، لیکن یہ بات واضح کرنا ضروری تھی۔ اس نے راغب سے شادی کر لی۔ وہ ہم سے نچلے درجے کا تھا، ایک عام سا لڑکا، معمولی سا، گلی محلے میں رہنے والا، لیکن وہ شریف لوگ، محنتی تھے، سفید پوش اور عزت دار۔ لیکن تمہاری ماں نے اپنا مقام چھوڑ دیا تھا۔ وہ آسمان سے زمین پہ آ گئی، اور اب تمہیں پتہ ہے اس نے کس سے شادی کی ہے؟ انہوں نے رک کر پوچھا۔ شایان نے بس اس لڑکے کی صورت دیکھی تھی۔ اسے نہیں جاننا تھا کہ وہ ہے کون اور کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے۔ اسے بس ان دونوں کو مارنا تھا۔ لیکن منصور صاحب نے تحقیق کی تھی، اور انہیں شدید تکلیف پہنچی تھی
کہ زیبا نے اپنا معیار اتنا گرا لیا۔ شایان نے سر کو نہ میں ہلایا تو انہوں نے بتایا، ایک ڈرائیور ہے وہ، شایان، جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ وہ زیبا کا ڈرائیور تھا۔ وہ عورت اب نوکروں سے شادی کرنے لگی ہے۔ مجھے اس کی شادی پر اعتراض نہیں تھا۔ کبھی وہ مجھ سے طلاق چاہتی میں دے دیتا۔ مجھے اعتراض اس بات پہ تھا کہ وہ مجھ جیسے کے لیے مجھے چھوڑ دی، اور اس نے مجھے چھوڑنے کے بعد اپنے سر میں بس مٹی ڈالی۔ وہ کیڑوں سے بھی بدتر ہو گئی۔ اس کا مقام اتنا گر گیا ہے کہ وہ اب ایک ایسے مرد کے ساتھ رہ رہی ہے جو اس کا نوکر تھا۔ تمہارے نانا اگر آج زندہ ہوتے تو وہ تمہاری طرح اسے گولی مارنے کی خواہش کرتے۔ ان کا اچھا خون گندے خون سے مل رہا ہے۔ انہوں نے زیبا کو اچھے ہاتھوں میں دیا تھا۔ زیبا نے یہ سب اپنے لیے خود چنا، اور آج وہ اتنی گر گئی ہے کہ اچھے برے کا فرق بھول گئی ہے۔ ان کے لہجے میں حقارت اور افسوس دونوں تھا۔ شایان، اب وہ ہمارے مقام کی نہیں رہی۔ تمہیں پتہ ہے بیٹے، ہم لوگ دشمنی بھی اپنے معیار کے لوگوں سے کرتے ہیں۔ ہم گندے خون سے ہاتھ نہیں رنگتے۔ تمہیں اجازت دے دیتا کہ تم جا کر اپنا غصہ اتار لو۔ تم یقین کرو، تم اگر اس عورت کو گولیاں مارو گے تو سب سے زیادہ سکون مجھے ملے گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا کسی گندے خون والے کی خون سے اپنے ہاتھ رنگے، جس کا کوئی معیار نہیں رہا۔ تو اس کے خون کا رنگ بھی کیا ہوگا؟ تم اسے مارو گے تو خون کی جگہ اس میں سے گند نکلے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بادشاہوں جیسا آن بان والا بیٹا گند میں ہاتھ مارے۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا اگر تم اسے مار دو گے تو۔ تم اسے آج مارو، میں کسی قانون کو تم تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ لیکن میرے بیٹے، ہم لوگ دشمنی اپنے برابری کے لوگوں سے کرتے ہیں۔ اس عورت کا ہم سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ لوگ صرف 4 دن اس کے متعلق ہم سے سوال کریں گے، اور وہ بھی محتاط ہو کے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سوال کریں بھی نہ، کیونکہ وہ ہم سے بہت وقت پہلے اپنے سارے رشتے توڑ چکی ہے۔ اب کوئی ہم سے کیوں سوال کرے گا؟ تم مجھ سے وعدہ کرو، تم اب اس عورت کو پلٹ کر نہیں دیکھو گے۔ وہ تمہاری ماں نہیں، تمہاری ماں وہ تھی جس نے تمہیں جنم دیا تھا، جو میرے ساتھ رہتی تھی۔ وہ عورت اسی دن مر گئی تھی جب وہ ہمارے گھر کی دہلیز کو عبور کر کے گئی تھی۔ اب جو زیبا نام کی عورت ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہاری زندگی میں اب ایک نیا موڑ آیا ہے، تم اس موڑ کو انجوائے کرو۔ تم نے ایک اچھا باپ بننا ہے۔ تم اپنے ماضی کو بھول جاؤ، اپنے ہونے والے بچے پر سارا فوکس کرو۔ ان لمحوں کو نمل کے ساتھ گزارو۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نمل کو بہت ساری توجہ کی ضرورت ہے، تو تم اسے توجہ دو، محبت دو، اس کے ساتھ رہو۔ یہ ایسا وقت ہے جو تم دونوں کو پوری زندگی یاد رہے گا، اور نمل کو اب احساس ہوگا کہ اس کا شوہر اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ نمل ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھانے جا رہی ہے، اور تمہیں اس ذمہ داری میں اس کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا ہے۔ کل کیا ہوا وہ تمہاری زندگی سے گزر گیا۔ تمہارا کل پر کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن تمہارے ہاتھ میں آنے والا کل ہے۔ اسے اپنے مطابق جیو، کھل کر جیو۔ ان ساری باتوں کو بھول جاؤ جو ہو چکی۔ آج سے تم اور میں کبھی بھی زیبا کے ٹاپک پر بات نہیں کریں گے، مجھ سے وعدہ کرو۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو شایان، جو دم سادھے انہیں سن رہا تھا، اس نے دھیرے سے سر کو جنبش دی اور اپنا ہاتھ منصور صاحب کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں کبھی اس عورت کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ میرا سارا فوکس میرے بچے پر ہوگا۔ میں اپنی بیوی کو اتنا خوش رکھوں گا کہ وہ اس دوران ہونے والی بے چینی اور تکلیفیں بھول جائے گی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈیڈ۔ اس نے رک کر اپنے ڈیڈ کے ہاتھ پر دباؤ دیا۔ میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا ہے، اور اب مجھے اس موڑ کو انجوائے کرنا ہے۔ گزرا ہوا کل میرے ہاتھ میں نہیں، لیکن آنے والا کل میرے ہاتھ میں ہے، اور میں بھی نہیں چاہتا کہ میں کسی کے گندے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگوں، اور کل کو میری اولاد میری ہی طرح ادھوری زندگی گزارے۔ میں ایک اچھا باپ بنوں گا ڈیڈ، اور نمل کا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک اچھی ماں بنے گی۔ میں اب کبھی بھی اس عورت کا
ذکر نہیں کروں گا۔ میں آج اسے بھول رہا ہوں، میں اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں گا۔ اس کے ڈیڈ ہولے سے مسکرا دیے۔ انہوں نے سر ہلایا۔ شایان کرسی پہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اب جاؤ، اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ اب ہم ایک اور پارٹی کریں گے، کچھ دن رک کر بیبی شاور دیں گے۔ ہم بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں، میں دادا بننے والا ہوں۔ میرے اتنے بڑے محل میں اب ایک ننھا شہزادہ آنے والا ہے، میرا پوتا۔ میری تو سوچ کر ہی چھاتی چوڑی ہو رہی ہے۔ میں میرے پوتے کو خوب بگاڑوں گا، اسے شکار کرنا سکھاؤں گا، نئی نئی گاڑیاں لے کر دوں گا، اسے گن چلانا سکھاؤں گا۔ شایان کھلکھلا کر ہنس دیا، پھر آنکھ دبا کر بولا، میں نے بھی یہی سوچا ہے، پوتا ہو یا پوتی، ہم اسے خوب بگاڑیں گے، ڈان بنائیں گے اسے۔ منصور صاحب اس کی بات پر ہنس دیے۔ ہاں بالکل، پوتا ہو یا پوتی، ہمیں وہ بہت عزیز ہے، بس اللہ بے عیب دے۔ اب جاؤ، نمل تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ شایان اسٹڈی سے نکل گیا تھا۔ منصور صاحب نے اس کے جانے کے بعد سر کو کرسی کی پشت سے ٹکا لیا تھا۔ وہ آنکھوں کو موند چکے تھے۔ وہ اس بات کو بہت پہلے ہی قبول کر چکے تھے کہ ان کا اب زیبا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آج شایان کے منہ سے بھی یہ سن کر انہیں سکون پہنچا تھا۔ وہ عورت اس لائق نہیں ہے کہ اسے سوچا جائے، وہ عورت ان سب کے لیے مر چکی ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو نمل لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ شایان اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے شایان کے بازو کو اپنے اوپر کیا۔ اس کی طرف ہوتی وہ اس کے بھاری وجود تلے چھپ رہی تھی، ایسے ہی چھت کو دیکھ رہی تھی وہ، اور آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ شایان نے اس کا ماتھا چوما۔ میں بھی تمہیں مس کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو نیچے لے جاتا نمل کے پیٹ پر رکھ چکا تھا۔ آخر میری محنت رنگ لے آئی، اس نے شرارت سے کہا تو نمل نے اسے تعجب سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ شایان نے اپنی مسکان دبائی۔ تمہیں ماں جیسے عظیم درجے پر فائز کر دیا، ورنہ تمہارا تو ارادہ ہی نہیں تھا کہ تم مجھ سے اپنا بچہ لو۔ میں نے کتنی مشکل سے تم میں یہ ڈالا ہے۔ اس نے اپنا نچلا لب دبایا تھا۔ نمل نے اسے تعجب سے دیکھا، پھر اس کی طرف گھومی۔ مشکل سے ڈالا ہے؟ جھوٹے انسان، میں نے اتنی مشکل سے برداشت کیا ہے آپ کو۔ آپ کتنے جنونی ہو جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا اسے برداشت کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شایان نے اس کے جبڑے کو دبوچا۔ کسے؟ بتاؤ، نام کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایسے۔ نمل نے بے ساختہ اپنی زبان دبا لی۔ کسی کو نہیں۔ اس نے شایان کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو وہ اس کی کلائی کو تھام گیا۔ تم شاید اس کی بات کر رہی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھتا نیچے سرکانے لگا تو نمل لرز گئی۔ نہیں، اس نے اپنا ہاتھ جلدی سے پیچھے کیا، وہ دیکھ چکی تھی شایان بے خود ہو رہا ہے۔ اس کے وجود میں تناؤ محسوس ہو رہا تھا، پینٹ ابھر رہی تھی۔ نمل نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھی، اور شایان اس کا ہاتھ وہاں لے گیا تو نمل نے اپنا ہاتھ چھڑا کر کروٹ لی۔ شایان اس کے عقب میں لیٹ کر خود بھی کروٹ لے چکا تھا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔